नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी में हूँ अयाज़ मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों से अपने प्रोग्राम में मिलवाते हैं और आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम एक ऐसे ही गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारे साथ जनाब उस्मान जामाई साहब मौजूद हैं जो कि एक शायर हैं, कहानी नवीस हैं, मज़ाक नगार हैं, ब्लॉगर हैं, सहाफ़ी हैं और उनकी जो है वो एक किताबें 2 आ चुकी हैं। जो पहली किताब है उनकी कहे बगैर और शायरी मजमूआ मैं बस एक दीवार शाया हो चुकी हैं। गुज़श्ता 28 सालों से वो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं और कराची के एक बल्कि पाकिस्तान के एक मारूफ़ अखबार के संडे मैगज़ीन के इंचार्ज हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सियासी मौज़ूआत पर उनकी जो तर्ज़ तहरीरें हमें मुख्तलिफ़ जो है वो अखबारात में पढ़ने को, वेबसाइट्स पे पढ़ने को मिलती हैं। और इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उनका एक बहुत ही शानदार सिलसिला था नशाबा की डायरी, जो कि कराची के सियासी हालात और पस मंज़र को बड़े ही उम्दा तरीके से उन्होंने बयान किया, जो अब एक किताब की शक्ल में आ रही है। आज हम इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनको मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और फिर सहाफ़त की तरफ कैसे आए आप? इब्तदाई तालीम, मेरी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो सिंध के बहुत खूबसूरत शहर, बहुत पुराना शहर मीरपुर ख़ास में बसर हुई। सही। वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की मैंने। मैट्रिक वहीं से किया और मैट्रिक के बाद फिर कराची आए। यहाँ जामिया मिलिया कॉलेज से BA किया। सही। फिर कुछ वजूहात की बना पर एक गैप आ गया तालीमी सिलसिले में। उस दौरान मैं सहाफ़त से वाबस्ता हो गया। उसके बाद फिर मैंने MA किया मास कम्युनिकेशन में उर्दू यूनिवर्सिटी से। सही। तो सहाफ़त आप शुरू से ही आपका शौक़ था या कैसे? दिलचस्पी थी, शुरू से दिलचस्पी थी। सहाफ़ियों के हवाले से एक जहन में ख़ास नक्शा था। सही। और कि जानने का उनका मौला ख़ास पर जो पढ़ते थे कॉलम निगारों को, तो हमारे लिए सहाफ़ी की डेफिनेशन ये थी, वो कॉलम निगार के किताब पसंद में आती थी। हक़ानी साहब को और दीगर जो उस दौर के लिखने वाले थे, तो और उनकी इल्मियत से बहुत मरूब थे। सही। तो वो लगता नहीं था कि ख़ुद को इस काबिल नहीं समझते थे कि इस शोबे में आना चाहिए, लेकिन शौक़ था। फिर हालात ऐसे बने कि वो आगे बढ़ने का मौका मिला। सही। इब्तिदा हुई सहाफ़त में। सही। सर, बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने देखा कि वो डायरेक्शन ही उनकी क्लियर होती है एजुकेशन में, जब वो पढ़ते हैं ये शौक़ होता है, लेकिन वो उसको प्रोफेशन के तौर पर नहीं अपना पाते। तो आप इस हवाले से खुशकिस्मत रहे कि आपको जो है वो क्लियर था अपना गोल, अपनी ज़िंदगी का मकसद, कि आपने जो है वो सहाफ़त की तरफ जाना है। डायरेक्शन तो ऐसा क्लियर नहीं थी, मतलब ये शौक़ तो था। मतलब ये ऐसा था कि आपको शौक़ हो क्रिकेटर बनने का, लेकिन आपको बुनियादी वो चीज़ें फराहम ना हो और आप आप समझते हो मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, तो आप कहेंगे यार ठीक है शौक़ है, लेकिन प्रोफेशनली शायद मुमकिन ना अपनाना। तो ऐसे ही सहाफ़त का ऐसा था, शौक़ तो था, सहाफ़त और सहाफ़ी बहुत मुतासर करते थे, लेकिन ये लगता नहीं था कि मतलब ये बहुत ज़हन में वो नहीं था कि इसी तरफ ही जाना है। तो कोई ख़ास जहन में नक्शा नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। सही। और बस ये किस्मत ले आए। तो ये ज़रूर है कि वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है आपकी कि जो आपका शौक़ है वही आपका प्रोफेशन बन जाए। सही। तो ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ। सही। आपने शायरी का आगाज़ कब किया और शायरी में आपको किसने मुतासर किया जो आपकी वजह बनी कि आपने शायरी की तरफ राग़िब हुए? शायरी से तो मुतासर तो समझे से शुरू से शायरी पढ़ना, सुनना, पढ़ना, और उस किस लम्हे शायरी शुरू हो गई इस दौरान। एक शुरू के दौर में हुई, वो उल्टी सीधी आदमी जो करता है उस पर कोई वो नहीं था फ़नी एतबार से। बाद में फिर ये जब ये अपनी पहली गज़ल याद है जो इस मेरी शायरी के जो अगले दौर या इस दौर का जो इब्तिदा बनी, वो मैंने कही थी ग़ालिबन जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को माशाअल्लाह लगा था इस मुल्क में, उनकी फौजी हिकमत आई थी। उस रात को एक मैंने गज़ल कही थी, तो जहाँ तक मुझे ध्यान में वो पहली गज़ल थी। सही। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो सियासी और समाजी हवाले ही ज़्यादा रहे मेरी शायरी में। सही। तो आपकी जो शायरी का एक मजमूआ है वो छपा है जिसका है मैं बस एक दीवार, इसके हवाले से बताइएगा कि इसमें किस मौज़ूआत का आपने इंतखाब किया है और ये जो है वो किताब आपकी कब शाया हुई? ये किताब शायद कई 3-4 साल हो चुके हैं
اور انتخاب کیسے تو سمجھے ایک جو میرے جتنی بھی شاعری تھی اس دور تک کی اس میں سے جو مجھے سب سے بہتر لگی اس کو میں نے کمپائل کر دیا. اور زیادہ تر کیونکہ شاعری کا عمومی موضوع خاص طور نظموں کا میری جو ہے وہ سماجی موضوعات ہیں, سیاسی موضوعات ہیں, تو وہ زیادہ شامل ہیں. اس میں رومانوی نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں, لیکن اس میں زیادہ رجحان وہ آپ کو ہی نظر آئے گا. صحیح. تو یہ سر اس کے بعد جو ابھی لاک ڈاؤن کے دوران ایک بڑی شاندار آپ کا سلسلہ جو ہے وہ نوشابہ کی ڈائری جو ہے وہ ہم سب پر یہ شائع ہوا, اور جس کو لوگوں نے بہت زیادہ جو پسند کیا, اور آپ کو کہا کہ آپ اس کو کتابی شکل دیں, اور اب ایک کتاب کی شکل میں وہ آ رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ بنی, یہ کیا تحریک تھی کہ آپ نے جو کراچی کے سیاسی سماجی حالات کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا؟ ایک تو عرصے سے تھا کہ کوئی ناول لکھا جائے, اور بہت سے موضوعات ذہن میں آتے تھے, اور اس حوالے سے بھی کہ جو ہم نے زندگی میں جو دیکھا اس سارا معاملہ جو ہوا کراچی میں چلا, اور اردو بولنے والوں کے جو معاملات تھے رہے, مسائل رہے, تو یہ ذہن میں تھا کہ اس کی وجوہات اس کے پس منظر اور سب کو لے کے کچھ کیا جائے. تو پھر اور دوست میں سے ان سے بات ہوتی تھی ان موضوعات پہ, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ لکھیں اس پہ. تو اس دوران پھر میں نے سوچا کہ لکھنا شروع کروں, اور اس کے لیے مجھے فارمیٹ جو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو ایک ڈائری کی صورت میں لکھا جائے, کہ لڑکی ہے جو ڈائری لکھ رہی ہے. صحیح. تو اب کتابی صورت میں جو آئے گا یہ لکھا تھا نوشابہ ڈائری کے نام عنوان سے تھا, کیونکہ فوری ابلاغ ہو جاتا ہے اس کا اور آسان سا وہ تھا. لیکن اس کو جو میں کتابی صورت میں لا رہا ہوں تو وہ سر سید 47 سیکٹر انچارج کے عنوان سے کتاب کی صورت میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. صحیح. تو سر اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ سیاسی موضوعات کا بڑے آپ عمدہ انداز سے جو طنز و مذاق کے انداز میں سیاسی موضوعات پہ لکھتے ہیں, تو اس کی ریزن بتائیے گا کہ سیاسی موضوعات پہ لکھنے کی, سماجی بھی آپ لکھتے ہیں, شاعر بھی ہیں, تو ایک شاعر ہونے کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑی بات چھوٹے الفاظ میں کہہ جاتے ہیں. جی بالکل, جو ہوتا ہے کہ کہہ جاتے ہیں وہ قابل قبول بھی ہو جاتی ہے اکثر. صحیح. اس کو بہت زیادہ اس طرح سیریس نہیں لیا جاتا ہے, سنجیدہ مضمون کو لیا جاتا ہے. مطلب یہ شاعری کی اگر بات کریں, کبھی کبھی وہ بہت سمجھے کہ بہت رد عمل کے بعد بھی بنتی ہے. صحیح. اسی طرح مزاح کا ہی بات کر رہے تھے آپ. جی بالکل. تو مزاح میں سماجی معاملات پہ بھی لکھتا ہوں, لیکن اس میں بھی زیادہ سیاسی اس میں زیادہ ہوتا ہے. اصل میں احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. صحیح. تو میرا اپنا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ظلم پر, کسی ذاتی پر, کسی جھوٹ پر, کسی منافقت پر زور سے ہنس دیں گے تو وہ بھی بہت بڑا احتجاج ہے. صحیح. اس پہ مسکرا دیں گے بھی ایک احتجاج ہے. تو میں اس طرح وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں کہ اس ظالم کو یا اس ظلم کو, اس استحصال کو, اور اس کو جو اس کے پیچھے جو فلسفی دی جا رہی ہے, یا اس کو جو ایک جو پردہ چڑھایا جا رہا ہے, اس کو میں ایک مذاق بنا کر رکھوں. صحیح. تو پھر اپنا اس کا اپنا احتجاج, اپنا رد عمل کا اظہار بھی ہوتا ہے, اور وہ لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اور آسان اس کا ابلاغ بھی ہو جاتا ہے. تو خیر سے یہ تو نہیں کہیں گے کوئی خاص مقصد لے کے لکھا گیا, بس ایک اندر سے ایک تحریک ہوتی ہے. صحیح. تو وہ مزاح کی صورت سامنے پڑھتے تھے لوگوں کو, اور پڑھ کے بھی لکھنے کی کوشش کی, وہ اس میں کامیابی ہوئی, پذیرائی ملی اس کو. تو پھر رفتہ رفتہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا مزاح لکھنے کا. صحیح. آپ سر گزشتہ 28 سالوں سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہے. آپ نے وہ ٹریڈیشنل صحافت بھی دیکھی, اور اب ایک جدید صحافت کا بھی آپ جو ہے وہ حصہ ہے. آپ خود بھی جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس پہ لکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. کتنی زیادہ جو ٹریڈیشنل صحافت تھی اس کو جو جدید الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا اس نے چینج کیا ہے؟ بہت زیادہ چینج کیا ہے, بہت زیادہ. اور مطلب ہم تو عمر کے اعتبار سے بھی اور ساتھ اپنا پروفیشنلی بھی ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے تھے جس میں ایک پیچھے جو تھا ایک روایت سے جڑا ہوا زمانہ تھا, اور آگے جو ہے بالکل ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا, وہ ہر لحاظ سے. یعنی مٹکوں سے فرش تک کا سفر, اور کیا نام ہے, ریڈیو سے ٹی وی تک کا سفر, وہ ہم سب نے ہوتے دیکھ لیا, برت کے دیکھ لیا. تو اسی طرح صحافت میں یعنی اخباری صحافت تھی, اس میں بھی کمپیوٹر کا استعمال جب ہم آئے ہیں تو کچھ عرصے بعد شروع ہوا ہے. ہاں, اور وہ بھی بہت محدود تھا, یعنی کاتب بھی اس وقت موجود تھے, اور وہ بٹر پیپر وغیرہ کا تھا, وہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں. خیر, لیکن جو اہم چیز تھی جو ویلیوز کی تبدیلی ہے وہ اس میں خاصا زوال آیا ہے.
یعنی ہر خبر کے لیے آپ کو بہت تردد کرنا پڑتا تھا اس کو حقائق جاننے کے لیے کہ درست خبر جائے, جرنلزم کرنی پڑتی تھی, ہاں زبان درست ہو. اور لیکن اب جو ہے وہ اس باتوں کو الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر آنے کے بعد ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا. شروع میں تو بہت زیادہ بری صورتحال تھی, اب ذرا بہتر ہوئی ہے. اور بس جیسے ہمارا ہوتا تھا اخبار میں بعض تصویریں ایسی ہوتی تھیں ہم نہیں لگاتے تھے, خود ہی ہم وہ کرتے تھے کہ یہ تصویر ہمارے سینئر ہم تو فیصلہ کی پوزیشن میں نہیں تھے اور نہ اتنی سمجھ بوجھ تھی, لیکن ہمارے سینئر خود بتایا نہیں یہ تصویر نہیں جانا چاہیے, یہ سرخی اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب تو لگتا ہے کہ وہ چیز جو صرف جو لوگوں کو بس اٹریکٹ کر دے, کھینچ لائے, جو ریٹنگ بڑھا دے, اب اس کے لیے ہر قدر پامال کر دی جاتی ہے. بالکل. تو یہ ایک زوال کی صورت ہے. اور لیکن تحقیقی اعتبار سے ظاہر ہے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں. اس دوران سر ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل صحافی تھے یا بہت سارے صحافی ایسے جو اس تبدیلی جو تیزی سے جو ایک چیز چینج ہوئی ہے ڈیجیٹل میڈیا اور اس طرح سے, اور خاص طور پہ کووڈ نے تو بہت حد تک پھر اس کو متاثر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحافی جو ٹریڈیشنل ایک صحافت کر رہے تھے ان کے لیے کتنا مشکل ہوا کہ وہ اس جدید صحافت کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے اور جو اس طرح کے سوشل میڈیا کے گیجٹس ہیں ان تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے؟ دیکھیں ایک بہت سب کو موقع ملا کہ خود کو اپڈیٹ کر سکیں. صحیح. اور خاص طور جو اداروں سے منسلک صحافی تھے ان کے لیے سامنے کمپیوٹر موجود تھا اور سہولتیں موجود تھیں, تو یہ سیکھنے کا عمل ہے. آپ آگے بڑھتے رہیں, خود کو اپڈیٹ کرتے رہیں, تو ظاہر جو رک جائے گا وہ رک جائے گا, وہ ٹرین تو چلی جائے گی. تو جو نہیں جنہوں نے خود کو انوالو نہیں کیا ان چیزوں میں وہ آج ظاہر ہے وہ اس طرح پیچھے ہیں. مطلب ابھی تک ہاتھ سے وہ لکھنے کے عادی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں ایسے میں لوگ بھی دیکھے میں جو صحیح طرح میل بھی استعمال نہیں کر پاتے, تو ظاہر ہے پھر وہ پیچھے رہے جائیں گے. سر ایک صحافی کے لیے کتنا ضروری ہے مطالعہ کرنا اور چیزوں کو آبزرویشن کرنا اور ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. صحافی کا کام مطالعہ وغیرہ چل ہی نہیں سکتا. صحیح. وہ کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے زبان و بیان کے حوالے سے آپ کو الفاظ کی الفاظ آپ لفظ کہاں پہ کیا استعمال کر رہے ہیں. بالکل. آپ کی صرف خبر کو دیکھیں, باقی تو مضامین لکھنا, بلاگ لکھنا, اداریہ لکھنا وہ تو بہت آگے کی بات ہے. صرف خبر میں اگر آپ کو پتہ خبر آتی ہے اور اس میں جو ہے اگر اس کے آپ کو صحیح لفظ استعمال نہیں کرتے, کوئی نامناسب لفظ استعمال کر جاتے ہیں, تو آپ کی خبر کا کچھ ریئیکشن ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو کچھ چیز پتہ چلتی ہے, اس کا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ صحیح, تو آپ جو ہے اس خبر کو صحیح طرح سلوک نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ اس خبر کو کس طرح دینا ہے آپ وہ نہیں کر پائیں گے. تو مطالعے کا تو بہت ضروری ہے. لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں, یعنی آپ ہر صحافی کو کسی نہ کسی سطح پر انٹرویو لینا پڑتا ہے لوگوں کا. وہ ایک چاہے وہ رپورٹر ہو, چاہے وہ کسی میگزین کے لیے کام کر رہا ہو, چاہے وہ چینل کے لیے کام کر رہا ہو. اور انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں, اس کے شعبوں کے بارے میں, حالات حاضرہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں. تو صحافی کو مسلسل پڑھنا چاہیے, حال ماضی ہر حوالے سے پڑھنا چاہیے. یہ تو مشکل جاری. سر آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران جب مختلف سویپر ہیروز کی بات کر رہے تھے, سپر ہیروز کی, فرنٹ لائن ہیروز کی بات کریں, تو آپ نے سویپرز پر ایک نظم لکھی تھی جو کہ بہت ہی عوام میں مقبول ہوئی تھی, اور خاص طور پر اس پسے ہوئے طبقے کی آپ نے آواز اٹھائی. اس کی وجہ کیا تھی اور کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ انہی پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھائے جس کے لیے بہت کم لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں, اور آپ نے بڑا ہی شاندار طریقے سے ان کے جذبات کی, ان کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کو بیان کیا. اس طبقے سے میں شروع سے اس طبقے کو جو دیکھتا آیا ہوں, تو مجھے ہمیشہ سے ان کے مسائل کا ادراک رہا, ان سے ہمدردی رہی. اشفاق احمد صاحب نے کہیں کہا تھا, یہ کسی ڈرامے میں تھا, کہ وہ کہنے لگے کہ اب آپ اگر ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ سویپر جھاڑو دے رہا ہے, تو منہ پہ کپڑا مت رکھیں, ہاتھ مت رکھیں, وہ اپنے پیشے کی تصدیق محسوس کرے گا. تو یہ بات میرے دل میں بڑی گڑ کے رہے گی کہ یار کہ اس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے دوسروں کے جذبات کا, اور خاص طور پہ اس پروفیشن کے حوالے سے. تو بہت عرصے سے تھا ذہن میں کہ ان کے لیے کچھ میں لکھوں, کوئی کچھ کروں. تو اس دوران جب خاص طور پہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم سب گھروں میں بیٹھے لیکن وہ کام کر رہے ہیں اپنا,
اچھا پھر کتنی زیادہ ضروری ہے کہ ان کا نہ ہونا، یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم صحافی ہونے کا، فلاں ہونے کا، فلاں ہونے کا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو شاید عرصے تک کسی کو فرق نہ پڑے، لیکن وہ اگر 2 دن گھر میں بیٹھے ہیں تو ہماری زندگیوں پہ متاثر ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے ان کو جو ہے معاشرتی سطح پر ان کو بالکل نیچے جگہ دی ہوئی ہے، ان کا احترام نہیں ہے، ان کو مسائل نہیں، ان کو بنیادی ان کے کام کے لیے ضروریات ہیں وہ تک مہیا نہیں کی جاتی. تو یہ سب سوچ کے میں نے کہا کہ مطلب میں کم از کم اتنا تو ہم جو کر سکتے ہیں ان کے کم سے ان کی آواز بن سکتے ہیں کسی حد تک تو بنا جائے. اور خاص طور پہ پھر میں ایک نام ضرور لوں گا، اعظم معراج صاحب، بالکل کسی کمیونٹی کے بہت بڑے رہنما، بہت شاندار آدمی. انہوں نے بھی مجھے اس کے لیے کہا تو ذہن اور بھی بن گیا کہ کچھ کرنا ہے، تو پھر اس طرح نظم ہو گئی. صحیح. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا آپ نے وقت دیا اور آج جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے جناب عثمان صاحب کی زندگی سے سیکھا، ان کے کام کے حوالے سے سیکھا، اور یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر کسی بھی پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ کنٹینیو ایفرٹ کریں اور مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.